1934 इंदौर। सड़क किनारे एक शख्स अपना कैनवस लिए एक पेंटिंग बना रहा है। पेंटिंग बनाना करीबन मुकम्मल कर चुका होता है। पेंटिंग में एक साइकिल वाला अपनी साइकिल के साथ जा रहा है। पास ही में एक शख्स ये पेंटिंग देखकर उसे खरीदने की दरखास्त करता है और पेंटर वो पेंटिंग उस अनजान शख्स को खुशी खुशी पेश कर देता है। खरीदने वाला पेंटिंग के एवज 10 रुपए पेंटर के हाथ में थमा देता है। ऐसा पहली बार होता है कि इस पेंटर की पेंटिंग किसी ने खरीदी होती है। इंदौर की इस गली में खड़ा ये पेंटर आने वाले वक्त का एक मायानाज पेंटर बनने वाला होता है, जिसका वो अंदाजा भी नहीं कर पाता। किस्से कहानियों के आज के पड़ाव में हमसे रूबरू है पिकासो ऑफ इंडिया कहलाए जाने वाले मायानाज पेंटर M.F. हुसैन। एक तरफ जिंदगी में एक कामयाब पेंटर की तरह पूरी दुनिया में सराहे गए और दूसरी तरफ जिंदगी भर कंट्रोवर्सीज और इल्जामात से जूझते रहे। M.F. हुसैन की कहानी उनकी पेंटिंग्स की तरह ही यूनिक और अनप्रेडिक्टेबल रही। पेश खिदमत है M.F. हुसैन की कहानी, M.F. हुसैन की ही जबानी। रंगों का एक अपना राज होता है, एक अपनी पहचान होती है। मेरा पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। आगे जाकर दुनिया मुझे M.F. हुसैन के नाम से जानेगी। जब मैं अपने ब्रश से एक रेखा खींचता हूँ तो वो सिर्फ एक रेखा नहीं होती, बल्कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा उस कैनवस में बस जाता है। मैं एक आम से घर में पंढरपुर महाराष्ट्र में पैदा हुआ। एक साधारण सा परिवार और उस परिवार का एक साधारण सा लड़का जो सपने देखता था, लेकिन वो सपने उन दिनों से कुछ ज्यादा थे। वो एक ख्वाब था जिसे मैं हकीकत में बदलना चाहता था। मुझे ये भी लगता रहता था कि कहीं हकीकत मेरे सपनों से कम न निकल आए। M.F. हुसैन की पैदाइश पंढरपुर महाराष्ट्र की थी, पर वालिदा की इंतकाल के बाद 2 साल की उम्र में इंदौर आना पड़ा। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से 18 साल तक की उम्र इंदौर की गलियों में ही गुजर गई। बचपन की जिंदगी सादा थी और बहुत हद तक कठिन भी थी। यह छोटा सा शहर M.F. हुसैन की आंखों में बसे सपने समेट नहीं पा रहा था, तो सोचा जिंदगी की नाव का रुख सपनों की नगरी की तरफ कर लिया जाए। जिंदगी का अगला पड़ाव बॉम्बे यानी मुंबई शहर था। मेरे वालिद साहब, जो कि पेशे से अकाउंटेंट थे, मुझे भी अकाउंटेंट बनाना चाहते थे, पर दिली ख्वाहिश आर्ट की तरफ थी। जब उनकी नौकरी नहीं रही तो जिंदगी की भाग दौड़ संभालने के लिए मैंने बम्बई का रुख किया। अपने आर्ट का पहला रंग मैंने बम्बई में देखा, लेकिन यह रंग उस तस्वीर का नहीं था जिसे आप सोच रहे हैं। मैं बम्बई आया था अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। जहाँ पर दूसरे लोग सपने देखते, मैंने उन सपनों को अपने हाथों से पेंट करने का फैसला किया। ये शहर वाकईतन सपनों का शहर है। एक नया शहर था और मैं एक अजनबी। जिंदगी बहुत कठिन मरहले में थी। अब सपना देखना लाजिम था, पर उससे ज्यादा जरूरी था पेट के लिए खाना। बहुत मशक्कतों के बाद मुझे बिलबोर्ड पेंटर की नौकरी मिली।
حقیقت میں یہ میرے لیے بس ایک ذریعہ تھا، لیکن میں اپنی آرٹ کو اس حد تک لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ پر کب اور کیسے، یہ کچھ سوالات تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ بامبے کی رہائش اور شہر کی مہنگائی جیب میں رکھے پیسوں سے کافی زیادہ تھی۔ ابتدائی سال کی رہائش بامبے کے سلمز میں گزر گئی اور کم پیسوں میں گزارا کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ قسمت ایم ایف حسین کے اندر چھپے ہوئے آرٹسٹ کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، اور یہ امتحان طویل مدت تک چلتا رہا۔ اسٹرگلنگ آرٹسٹ کی یہ کہانی 18 سال تک چلتی رہی۔ 18 سال کوئی معمولی وقفہ نہیں ہوتا۔ 18 سال تک میں نے بمبئی کی گلیوں میں گمنامی کی زندگی گزار دی۔ فلمی پوسٹرز پینٹ کرنے کے علاوہ میرے پاس اپنے اندر کے پینٹر کو زندہ رکھنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ یقین مانیے، اس گمنامی میں میں نے اپنی زندگی کی کئی شامیں، کئی راتیں سڑکوں پہ گزار دی۔ وہ دور میری زندگی کا سب سے پیچیدہ دور تھا۔ گھر سے دور نکل آیا تھا اور بمبئی جیسے شہر میں قریباً کھو چکا تھا۔ پر زندگی کب، کیسے اور کہاں حیران کر دے کسی کو خبر نہیں رہتی۔ یہ بس اتفاق کی بات تھی کہ جہاں ایم ایف حسین پوسٹرز پینٹ کرتے تھے، قریب میں ہی ان کی زندگی سے جڑنے والی ایک خاتون کی رہائش بھی تھی۔ قدرت کا حسین اتفاق۔ جی ہاں، اس بات کو میں ایسے ہی یاد رکھتا ہوں۔ قریب کی ایک بلڈنگ میں ایک عمر رسیدہ خاتون رہا کرتی تھی۔ شاید یوں رہا ہوگا کہ میری محنت اور میری حالت زار دیکھ کر ان کو مجھ پر ترس آ گیا ہوگا۔ ایسا پہلی بار تھا کہ بمبئی جیسے شہر میں مجھے کسی گھر میں داخلہ ملا۔ جی السلام علیکم۔ اور میرے لیے کسی نے اتنی فکر کی کہ مجھے کھانا کھلا دے۔ اس عمر رسیدہ خاتون کی ایک بیٹی تھی۔ وہ عموماً پردے میں رہا کرتی تھی۔ حسین صاحب نے شاید ہی کبھی انہیں ٹھیک سے دیکھا ہوگا۔ حسین صاحب کی طبیعت ان خاتون کو مائل کر گئی اور انہوں نے اپنی بیٹی، جن کا نام فضیلہ بھی تھا، ان کا رشتہ ایم ایف حسین سے کر دیا۔ اس کٹھور اور مشکل وقت میں فضیلہ بھی ایم ایف حسین کی زندگی میں ایک امید کی کرن تھی۔ آگے جا کر فضیلہ بھی ایم ایف حسین کی زندگی میں ان کی اہلیہ کی طرح موجود رہی۔ فضیلہ میری زندگی میں ایسے آئی جیسے چلچلاتی دھوپ میں سایہ دار شجر آ جائے اور سایہ دے کر راحت فراہم کرے۔ اس دور میں مانو ایک طرح سے فضیلہ کی شخصیت میرا اکلوتا گھر تھا۔ 1941 میں ہم دونوں نے شادی کر لی۔ ان دنوں تنگ دستی کے رہتے بھی خوشی میرے گھر دستک دیتی رہی۔ ہم نے ساتھ میں 6 بچوں کی پرورش کی۔ ہمارے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی۔ ایم ایف حسین کی نجی زندگی میں کچھ حد تک ٹھہراؤ آ گیا تھا، اور وہ ٹھہراؤ ذمہ داریوں کے نتیجے میں تھا، پر ملک کے حالات میں تیش تھا۔ ہندوستان سیاسی اتار چڑھاؤ کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ برٹش راج سے آزادی کی لہر پورے ہندوستان میں سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ آزادی قریب تر تھی، پر اس کی قیمت ہندوستان کی عوام کو اپنے خون سے چکانی پڑی۔ پندرہ اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہوتا ہے، پر آزادی سے پہلے ملک میں پارٹیشن کا طوفان آ چکا ہوتا ہے۔ ہندوستان انگریزوں سے آزاد تو ہو گیا تھا،
پر انسان ابھی بھی انا کی قید میں غلام تھا۔ ہمارا ملک راتوں رات 2 ملکوں میں تقسیم ہو گیا اور اس تقسیم کاری کی ضرب لوگوں پہ لگی۔ کئی جانیں اور کئی عصمتیں لٹ گئیں۔ آزادی کا چراغ مدھم پڑ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھاؤ بھرنے لگے تو سوسائٹی میں ایک بدلاؤ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسی ضرورت کے نتیجے میں پروگریسو آرٹسٹ گروپ کی داغ بیل پڑتی ہے۔ ایم ایف حسین اور ان کے کچھ عزیز ساتھی آرٹسٹس مل کر اس گروپ کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ ریسرچرز کی مانے تو اس گروپ کے بننے کی وجہ پارٹیشن کا گھاؤ ہی تھا۔ یہ سارے آرٹسٹس ایک نیا ویژن لے کر آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ یہاں سے ہندوستان میں ویژول آرٹ کا ایک نیا سٹائل وجود میں آتا ہے۔ مذہبی انتہا پسندی نے ملک کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا نفرت پیدا کر دی تھی۔ ایک آرٹسٹ کی نظر سے دیکھوں تو یہ نظارہ بے حد دل خراش ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ اس آپسی رنجش سے پرے ایک ایسی دنیا کا قیام ہو جہاں مثبت اور پروگریسو سوچ کو بڑھاوا دیا جائے۔ میں اور میرے دوست سوزا، رضا، جناب آرا، گڈے صاحب اور باکرے نے مل کر پروگریسو آرٹسٹ گروپ شروع کیا۔ یہاں سے میں مانتا ہوں کہ میرا دوسرا جنم ہوا اور یہاں سے ہی میری زندگی میں ایک ایسی رفتار آئی کہ پھر رکنے کا نام نہیں لیا۔ یہ رفتار واقعی حیران کن تھی۔ سختیوں اور اپنی تقدیر کی آزمائشوں سے گزر کر ایم ایف حسین اپنی زندگی کا ایک نیا ساز چھیڑ رہے تھے۔ رنگوں کو بکھیرنے کا وہ ہنر جس کی آزمائش ایم ایف حسین اب تک فلم پوسٹرز اور بل بورڈز پہ کرتے آ رہے تھے، اب صحیح معنوں میں بڑے کینوس پر اتر رہا۔ پروگریسو آرٹسٹ گروپ سے جڑ کر میں نے ایک نئی پہچان پائی۔ میرا آرٹ جو پہلے صرف بل بورڈز تک سیمت تھا، اب ایگزیبیشنز میں جگہ پانے لگا۔ مجھے میری ماتر بھومی سے گہرا لگاؤ تھا اور ہماری تہذیب ایک وسیع تہذیب رہی ہے۔ 1950 کے آس پاس میں نے اپنے کلچر کو ہی اپنی پینٹنگز کا پہلا موضوع بنایا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنی پینٹنگز میں ہندوستانی تہذیب، لوک کتھائیں اور دھرم کو نئے انداز میں پیش کرنا شروع کیا۔ میری اس پہل کو لوگوں نے کھلے دل سے سراہا۔ مجھے لوگوں سے بہت پیار ملا۔ لیکن یہ کہانی کا ایک پہلو ہے۔ کہانی کا دوسرا پہلو اس سے قدرے مختلف یا یوں کہوں کہ برعکس تھا۔ ایم ایف حسین ہندوستانی تہذیب کو ایک نئے سٹائل میں دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے اور یہ بات باہر کی دنیا میں سراہی گئی، پر ملک میں لوگوں کا رجحان کچھ اور ہی تھا۔ ایم ایف حسین پہ ایک سنگین الزام یہ ہے کہ انہوں نے ہندو دیوی دیوتاؤں کی بے حرمتی کی، درگا اور سرسوتی کو اپمان جنک صورت میں پینٹ کیا اور اس طرح سے کروڑوں لوگوں کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچائی۔ ہندو دیوی دیوتاؤں کا کینوس پر اتارنا اور آپتی جنک حالت میں پیش کرنا لوگوں کی نظر میں ایک سنگین جرم ثابت ہو۔ مجھ پر فحش پینٹنگ بنانے کا آروپ لگا۔ میرے اوپر یہ بھی الزام لگا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیا، ان کی بے عزتی کی۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ مجھے ہمیشہ اپنے ملک کی تہذیب اور یہاں کی ثقافت پر فخر رہا ہے۔ میں اپنے برش سے اپنے اندر کے گہرے جذبات کو ابھارنا چاہ رہا تھا۔ میرے لیے درگا اور سرسوتی صرف دھارمک شخصیتیں نہیں تھیں، بلکہ ایک فلسفہ تھے،
ایک روپ سے کئی زیادہ بڑے. میں نے تو بس ایک کوشش کی تھی کہ اس سانجھی وراثت کے احساس کو فخر کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے رکھ سکوں، پر شاید یہی میرا قصور تھا. لیکن جن لوگوں کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچی وہ اس احساس کی قدر کرنے کے حق میں نہیں تھے. ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ دنیا میں ایم ایف حسین شہرت کے مقام پہ تھے. یہ بات درست ہے کہ آپ کو دنیا کے سٹیج پہ بہترین آرٹ پرفارمر کے طور پہ دیکھا گیا اور اس چیز کی بھرپور عزت ہوئی، پر اپنے ملک میں آپ کے نام سے نفرتیں بڑھی ہوئی تھی. میں صرف اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہوں. کبھی کبھی آرٹ کو سمجھنے کے لیے ہماری سوچ کی حد سے باہر جانا پڑتا ہے. میں اپنی تصویروں میں، اپنی پینٹنگز میں آزادی دکھاتا ہوں جو شاید کچھ لوگوں کے لیے چوٹ پہنچانے والی تھی، لیکن میری نیت کبھی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نہیں تھی. مجھے اس بات کا گہرا دکھ تھا کہ میرے اپنے ملک کے لوگ مجھ سے اس حد تک خفا ہیں. اور شاید جائز طور پر ایک آرٹسٹ کی اظہار رائے کو آڑے ہاتھوں لیا گیا. ایم ایف حسین کے متنازع بھارت ماتا آرٹ ورک نے، جو ہندوستان کے پوسٹ کلونیل مسائل کو ننگی صورت اور لال رنگوں کے ذریعے دکھاتا ہے، آرٹسٹ کے لیے انتہائی مشکل پیدا کر دی. اس آرٹ پیس کے لیے انہیں رائٹ ونگ تنظیموں جیسے کہ وی ایچ پی اور آر ایس ایس کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. آرٹ کو سمجھنے کے لیے ایک گہرائی کی ضرورت ہے. میں آرٹ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ سب کی نفرتیں کما لوں. میری نیت، میرا نظریہ ہندوستان میں آرٹ کو ایک نئے ماڈرن انداز میں پیش کرنا تھا. مجھے اس بات سے پیچھے ہٹنا منظور نہیں تھا. ہوائیں مخالف چلتی رہتی ہیں تو کیا آزاد پرندے اڑنا چھوڑ دیں؟ پر یہ صرف ایک اکیلی کنٹروورسی نہیں تھی. کئی سنگٹھنوں کا ماننا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ہندو بھاوناؤں کا، کلچر کا مذاق اڑاتے رہے تاکہ وہ اس چیز سے شہرت حاصل کر سکے. چاہے وہ ہٹلر، گاندھی اور مارکس والا پورٹریٹ ہو، یا 1990 میں ان کے خلاف چلی مہم، یا پھر 2007 کے مقدمات. ڈھیر ساری شہرت کے ساتھ ساتھ پوری زندگی تنازعات کا بھی شکار ہوئی. ایم ایف حسین کی زندگی میں ان کے کینوس کی طرح ہی کئی شیڈز تھے. ایک اور متنازع پہلو بالی ووڈ ایکٹریس مادھوری ڈکشت سے ان کا گہرا لگاؤ تھا. ایم ایف حسین کی مانے تو انہوں نے مادھوری کی فلم ہم آپ کے ہیں کون 67 بار دیکھی تھی. وہ مادھوری کی خوبصورتی اور ان کی ایکٹنگ کے قائل تھے. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مادھوری جی میری میوز رہی ہیں، اور میں اسے اپنی اچھی قسمت سمجھتا ہوں. میرے کئی آرٹ پیسز مادھوری جی سے ہی انسپائرڈ تھے. گجگاونی فلم جو میں نے ڈائریکٹ کی تھی وہ میری طرف سے ان کے لیے ایک ٹریبیوٹ ہے. وہ میرے لیے میری مونا لیسا ہے. مادھوری ڈکشت سے یہ لگاؤ بھی کرٹکس کی، میڈیا کے لوگوں کی زبانوں پر کافی چھایا رہا. آرٹسٹ اور ان کے میوز نے اس وقت ٹی وی، اخباروں اور میگزینوں میں کافی خبریں بٹوری. زندگی بھر حسین صاحب کو ان کے اوپر لگے الزامات نے کافی دکھی کر دیا. شہرت یا گمنامی ایک آرٹسٹ کی تقدیر کا حصہ ہوتی ہے. اس کے لیے میں اپنے ہی لوگوں کا غصہ مول لے لوں، یہ کہاں کی ایمانداری تھی؟ جس دھرتی نے مجھے پالا پوسا، جس ملک پہ مجھے ناز ہے، جہاں مجھے اتنا سمان ملا، میں اس مٹی سے غداری کروں، اس کا مذاق اپنے مفاد کے لیے اڑاؤں؟ معاف کیجیے گا،
پر یہ میری طبیعت میں نہیں تھا. لیکن جب میرے آرٹ کو لے کر اتنا غصہ اور نفرت دیکھی تو دل ٹوٹ گیا. اپنے گھر میں، اپنے ملک میں رہنا مشکل ہو گیا اور مجھے اپنا دیش چھوڑنا پڑا. ایک ایسے مصور، ایک پینٹر کے لیے جو اپنے آرٹ کے ذریعے دیش کو ایک نیا نظریہ دے رہا تھا، اس کے لیے اپنی مٹی سے دور رہنا کتنا دکھ بھرا رہا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. لیکن ایم ایف حسین نے ہار نہیں مانی. قطر کی سٹیزن شپ ملنے کے باوجود ان کا دل ہمیشہ بھارت میں ہی بسا رہا. لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کی زندگی صرف دکھ اور نفرت سے گھری ہوئی تھی. میں نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے آرٹ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے تب ملی جب مجھے بھارت کے سب سے بڑے سول آنر پدم وبھوشن سے نوازا گیا. یہ میری زندگی کا سب سے اہم ترین لمحہ تھا. حسین صاحب کو 1971 میں پدم بھوشن اور 1991 میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا. ان کے آرٹ کی تعریف پوری دنیا میں ہوئی. ان کی ایگزیبیشنز پیرس، زیورک، برلن جیسے شہروں میں لگائی گئی. لیکن حسین صاحب کی ایک اور پہچان تھی، ان کا لگاؤ بچوں سے اور ان کی کہانیوں سے. میرے لیے بچپن ایک نرمل جگہ تھی جہاں ہر چیز نئی تھی، ہر احساس نیا تھا. اس لیے میں نے بچوں کے لیے کئی کتابیں لکھی. کھلتی کلیاں ایک ٹی وی سیریل ہے جو میں نے دوردرشن کے لیے بنایا. اس کا مقصد تھا دیش کے دیہاتی علاقوں میں بچوں کو اختیار دینا، ان کی تعلیم اور ترقی کو سمجھنا. بچپن کی کہانیوں میں جو سچائی ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتی. حسین صاحب کا آرٹ، ان کی لکھی کتابیں اور ان کے بنائے ڈاکیومنٹریز سب مل کر ایک ایسی شخصیت کی تصویر بناتے ہیں جسے اپنی روح سے آزادی ملی تھی. لیکن یہ آزادی آسان نہیں تھی. 2010 میں جب حسین صاحب نے بھارت چھوڑ دیا اور قطر میں اپنا گھر بنایا، مجھے اپنی زندگی کا آخری دور اپنے دیش سے دور رہ کر گزارنا پڑا، جو کہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا. لیکن میری پینٹنگز میں جو محبت اور عقیدت تھی وہ شاید کبھی سمجھ میں نہیں آئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی سمجھ نہ آئے. پکاسو آف انڈیا کہلائے جانے والا آرٹسٹ اب جلا وطنی کی زندگی میں تھا. ایم ایف حسین کی کہانی صرف ایک آرٹسٹ کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک بے چین روح کا سفر ہے جو کبھی اس کے بعد اپنے گھر، اپنے ملک لوٹ نہیں پائی. 9 جون 2011 کو مقبول فدا حسین، ایک مایہ ناز آرٹسٹ، ایک جلا وطن شخص، اپنے ملک سے میلوں دور لندن کے ہاسپٹل میں اپنی آخری سانس لیتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ایک فنکار، ایک آرٹسٹ کی زندگی رہتی دنیا کی وراثت ہوتی ہے. اب اس آرٹسٹ کے حصے میں آئے ہوئے تنازعات، سارے الزامات سچے تھے یا جھوٹے، وہ تاریخ ہی فیصلہ کرے گی. ہم تو بس کہانیاں دہراتے ہیں. قصے کہانیاں سیزن 3 ایک ڈراماٹائز پوڈ کاسٹ ہے اور اس کا یہ ایپیسوڈ آپ دا کوئن پر سن رہے تھے. اس ایپیسوڈ میں ایم ایف حسین کا کردار میری ذات نے خود نبھایا ہے. ایپیسوڈ کے ایڈیشنل کاسٹ میں آدتیہ مینن ہے. ایپیسوڈ کو پروڈیوس، ایڈٹ اور اسکرپٹ کیا ہے میں نے، یعنی الف نے. اس ایپیسوڈ کے ایگزیکٹو پروڈیوسرز ہیں ریتو کپور اور شیلی والیہ. اگر آپ کو ایم ایف حسین کی یہ رنگوں سے بھری کہانی پسند آئی ہو
تو اپنوں سے شیئر ضرور کیجیے گا. آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی اگلے پڑاؤ میں. تب تک کے لیے وداع.